बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। हम एक बार फिर ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन डिस्कशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का उर्दू लाजमी का टेस्ट जो ऑनलाइन आपको मिल चुका है, यकीनन आप अटैम्प्ट भी कर चुके हैं। इस वक्त आपके आंसर कॉपी और क्वेश्चन पेपर दोनों आपके सामने होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी मारूज़ी की तरफ। आज के पर्चा में 8 मारूज़ी सवाल दिए गए थे। पहला सवाल है, और ये सबक है बेटा मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सजाद हैदर यल्दरम इसके मुसन्निफ हैं। पहला सवाल, आफत का मारा फ़कीर जितने बच्चों का बाप था। दुरुस्त ऑप्शन है 7 सी। आफत का मारा फ़कीर जितने बच्चों का बाप था 7 ऑप्शन सी। दूसरा जवाब सवाल है, शाकिर साहब मुसन्निफ को ले गए सलीमपुर, कादरपुर, जयपुर, शाहपुर। दुरुस्त जवाब है सलीमपुर और ऑप्शन है ए। शाकिर साहब मुसन्निफ को ले गए थे सलीमपुर, जिसका ऑप्शन ए लिखा हुआ है आपके पर्चा में। अगला सवाल है, मुसन्निफ जिस कमरे में ठहराए गए इसकी खिड़की खुलती थी बाग में, मैदान की तरफ, दरिया के सिम, पाए बाग में। इसका दुरुस्त जवाब है पाए बाग ऑप्शन डी। पाए बाग ऑप्शन डी। सवाल नंबर 4 था, शाकिर खान साहब के मुलाजिम का नाम बब्बन, शब्बन, फैजू, लल्लू। सबक में मुसन्निफ ने शाकिर खान साहब के मुलाजिम का नाम बताया शब्बन। क्या नाम बताया? शब्बन ऑप्शन बी। सवाल नंबर 5, ये हमारी नज़्म है फातिमा बिन्त अब्दुल्ला, अल्लामा इकबाल की तख्लीक। सवाल था, नज़्म फातिमा बिन्त अब्दुल्ला इकबाल के जिस मजमूआ कलाम से ली गई, बाल जिब्रील, ज़र्ब कलीम और मगान हजाज, बागे दरा। दुरुस्त जवाब है बागे दरा ऑप्शन डी। ये इकबाल की शुरा आफाक नज़्म है फातिमा बिन्त अब्दुल्ला जो इकबाल के मजमूआ बागे दरा में शामिल है, इसलिए इसका ऑप्शन बनेगा डी। सवाल नंबर 6 इसी नज़्म से मुतालिक है बच्चे कि वक्त शहादत फातिमा जिस फ़र्ज की अदायगी में मसरूफ़ थी, यानी जिस वक्त उसकी शहादत हुई वो कौन सा अजीम फ़र्ज सर अंजाम दे रही थी। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे पानी पिलाने में, मरहम पट्टी करने में, नमाज पढ़ने में, जंग करने में। दुरुस्त जवाब है पानी पिलाने में ऑप्शन है, यानी फातिमा बिन्त अब्दुल्ला जिस वक्त शहादत हुई वो मैदान जंग में जो मुजाहिदीन थे उनको पानी पिलाने में मसरूफ़ थी, जो जख्मी थे उनको पानी पिला रही थी, ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 7, शायर ने फातिमा को हूर कहा, यानी इकबाल ने फातिमा बिन्त अब्दुल्ला को हूर करार दिया। ऑप्शन थे अर्जी, आसमानी, सहराई, जन्नत। दुरुस्त जवाब है सहराई ऑप्शन सी, यानी अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने फातिमा बिन्त अब्दुल्ला को सहराई करार दिया, उन्हें सहराई करार दिया। और बेटा 8वां और आखिरी सवाल, ये एक मिसरा है जिसको आपने मुकम्मल करना था। ताज़ा अंजुम का फिजाए आसमां में है, जलवा, ज़हूर, नज़ारा, कुदरत। दुरुस्त जवाब जो इकबाल के मिसरे के अंदर मौजूद है ज़हूर ऑप्शन बी, यानी जलवाए ताज़ा अंजुम का फजाए आसमां में है ज़हूर। और ये बेटा हमारा जो आखिरी सवाल है 10 नंबर का, 2 इबारत दी गई हैं, आपने उसकी तशरीह करनी है। और ये 10 नंबर का सवाल है बेटा, इसमें सबक का उन्वान मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ और मुसन्निफ का नाम सज्जाद हैदर यल्दरम। इन दोनों का बेटे 1 नंबर है, यानी आप सबक का उन्वान लिखते हैं और मुसन्निफ का नाम लिखते हैं और आपको 1 नंबर मिलता है। जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज के मायने हम पहले वो देख लेते हैं। दू भर हो जाना यानी मुश्किल हो जाना, खैर तलब भलाई चाहने वाले, फायदा चाहने वाले, अहबाब हबीब की जमा है मतलब दोस्त, इरादा नीयत या मकसद। ये मुश्किल अल्फाज के मायने हैं। अगर आपने इन चारों के मायने ठीक लिखे हैं तो आपको नंबर मिलेंगे 2। और तीसरा जो इसका बेटा हम सवाल को हल करेंगे वो है इसकी तशरीह। लोग कहेंगे कि एक शख्स के कैसे बेहुदा ख्यालात हैं, बगैर दोस्तों की जिंदगी दूभर हो जाती है और ये इनसे भागता है। मगर मैं दोस्तों को बुरा नहीं कहता, मैं जानता हूँ वो मुझे खुश करने के लिए मेरे पास आते हैं और मेरे खैर तलब हैं, मगर अमली नतीजा ये है कि अहबाब का इरादा होता है मुझे फ़ायदा पहुँचाने का और हो जाता है मुझे नुकसान।
اب ہم اس عبارت کی تشریح کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر میں لوگوں سے یہ کہوں کہ میرے دوست میرے لیے کسی زحمت سے کم نہیں ہیں، کسی پریشانی سے کم نہیں ہیں، تو دنیا شاید میرے بارے میں یہی تاثر قائم کرے گی کہ یہ کیسا انسان ہے اور اس کے خیالات کتنے برے ہیں، کہ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو دنیا کا سب سے حسین رشتہ قرار دیا جاتا ہے، اور دوستوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے دوست سچے ہیں تو آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں، کیونکہ یہ ایسا رشتہ ہے جو انسان اپنی پسند سے اور اپنے انتخاب سے بناتا ہے۔ اس رشتے کے اندر انسان صرف اس شخص کو اپنا دوست قرار دیتا ہے یا اپنے دوستی کے رشتے میں باندھتا ہے جس سے اس کے خیالات ملتے ہیں، جس سے اس کے ذہنی رجحانات ملتے ہیں۔ لیکن مصنف یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میرے لیے میرے دوست کسی زحمت سے کم نہیں، اور جب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا یا جب لوگ میرے خیالات سے آگاہ ہوں گے تو وہ سوچیں گے کہ اس شخص کے خیالات کتنے برے ہیں کہ یہ شاید نہیں جانتا کہ دوستوں کے بنا زندگی انتہائی دشوار ہو جاتی ہے، انتہائی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ دوست ہی وہ رشتہ ہے جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ دوست ہی وہ تعلق ہے کہ جس میں انسان اپنی خوشیاں، اپنے دکھ، اپنے غم اور اپنی پریشانیاں بنا جھجک کسی دوست کے ساتھ بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے دوست بہت برے ہیں، یا میں دوستوں کو برا نہیں سمجھتا، برا نہیں کہتا۔ مصنف کے بقول میں جانتا ہوں کہ میرے دوست میرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ میری خوشی کا سامان کریں، مجھے ذہنی تسکین دیں، میرے جذبات کو، میرے احساسات کو تشفی دیں، میری مصروفیت کو کم کر کے میری مصروفیت میں سے وہ آ کر میری دلچسپی کے سامان پیدا کرتے ہیں، تاکہ میں جو بے حد مصروف رہتا ہوں خوشی کا سامان پیدا کر سکوں اور خوش ہو سکوں۔ اور میرے دوست میرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ وہ میرا فائدہ چاہتے ہیں، میری بھلائی چاہتے ہیں، میری خیریت چاہتے ہیں، میری خوشی چاہتے ہیں، مگر ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے کہ میرے دوستوں کا خیال یہ ہوتا ہے، نیت اور مقصد یہ ہوتی ہے کہ مجھے فائدہ پہنچائیں، مجھے راحت پہنچائیں، مجھے سکون پہنچائیں، لیکن جب وہ آتے ہیں میرے کام میں اس قدر آ کر دخل اندازی کرتے ہیں، میرے کام میں آ کر اس قدر رکاوٹ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ مجھے فائدہ پہنچے، ان کی وجہ سے مجھے بے حد نقصان ہوتا ہے جس کا ازالہ کرنا جلد میرے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ جی بیٹا، دوسری عبارت بھی اسی سبق سے ہے۔ ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی سبق کا عنوان مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، مصنف کا نام سجاد حیدر یلدرم، بیٹے یہ دونوں 1 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد الفاظ معنی 4 الفاظ ہیں، ایک لفظ کا معنی جو ہے وہ آدھے نمبر کا ہے، یعنی اگر آپ کے 4 معنی درست ہیں تو آپ کے 2 نمبر بنتے ہیں، یہ 3 نمبر بن جائیں گے اور 2 نمبر کی آپ کی تشریح بن جاتی ہے۔ تو پہلا لفظ اس عبارت کا ہے شور و شغب، یعنی شور شرابہ کرنا، ہنگامہ کرنا۔ دوسرا لفظ مضمون نگاری، مضمون لکھنا، مضمون تحریر کرنا۔ تیسرا لفظ بیٹا ہم نے دیا تھا، انڈر لائن کیا ہوتا ہے، خط کشیدہ الفاظ ہم جسے کہتے ہیں، اطمینان، تسلی، سکون۔ اور چوتھا آخری لفظ اس عبارت میں تھا آراستہ، سجانا، تیار کرنا، آراستہ، سجانا۔ اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مصنف نے لکھا، شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی اطمینان سے کر سکو گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے، جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے، تھوڑے دن رہ کر چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو۔ اس پیرے میں، اس اقتباس میں مصنف بتا رہا ہے کہ ان کے دوست شاکر خان صاحب جو موضع سلیم پور کے رئیس ہیں اور بہت معزز آدمی ہیں، وہ ادب کے دل دادا ہیں اور ادب سے زیادہ، ادب سے متعلق یعنی جو ادبا ہیں، ادیب ہیں، لکھنے والے ہیں، ان کے زیادہ دل دادا ہیں۔ چنانچہ وہ مصنف کو پیشکش کرتے ہیں اور بہت اصرار سے اور محبت سے پیشکش کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ چل کر ان کے علاقے، ان کے گاؤں موضع سلیم پور میں رہے۔ اور جب مصنف تھوڑا اس میں جھجکتے ہیں تو جو ان کے دوست ہیں وہ شہر کے برعکس، شہر کے مقابلے پہ دیہات کی جو ماحول ہے، جو انداز ہے، اس کا تقابل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں شہر میں ہر وقت ایک شور شرابہ سا لگا رہتا ہے، ہر وقت ایک ہنگامہ سا لگا رہتا ہے۔ شہروں کے اندر انسان جو ہے وہ مشین بن کر رہ گیا ہے، اور شہروں کے اندر ٹریفک کا شور ہے، شہروں کے اندر مشینوں کا شور ہے، شہروں کے اندر لوگوں کا شور ہے، کیونکہ آبادی زیادہ ہوتی ہے، شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف کے دوست شاکر خان صاحب کو کہتے ہیں کہ شہر میں ہر وقت ایک شور و شرابے کی کیفیت رہتی ہے، اور شور شرابہ ہنگامہ کسی ادیب کے لیے، کسی شاعر کے لیے، کسی فنکار کے لیے انتہائی اذیت ناک ہوتا ہے، کیونکہ اس شور شرابے کی بنا پر، اس ہنگامے کی بنا پر ایک مصنف، ایک تخلیق کار اپنے تخیل کو اس طرح سے کام میں نہیں لا سکتا جس طرح وہ ایک پرسکون ماحول میں اپنے تخیل کو کام میں لا کر اپنی تخلیق کو آگے بڑھا سکتا ہے۔
دیہات میں کچھ عرصہ جب تم رہو گے تو وہاں آب و ہوا کی فضا کی تبدیلی ہوگی، نیا ماحول ہوگا، نیا انداز ہوگا، خوبصورت فضا ہوگی، پرسکون ماحول ہوگا، اس لیے تم وہاں اطمینان سے سکون سے بیٹھ کر اپنے مضمون لکھ سکو گے، اپنی تحریریں تیار کر سکو گے اور اپنے تخیل کو، اپنی تخلیق کو بہت طاقت کے ساتھ اور پوری مہارت کے ساتھ صفحہ کرتاز پر یعنی آپ کاغذات پر صفحوں پر لکھ سکیں گے۔ اور مزید پیشکش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے وہاں پر ایک خاص طور پر کمرہ سجایا ہے، تیار کروایا ہے، یعنی ایک ایسا کمرہ مصنف کے لیے تیار کروایا ہے کہ جس کے اندر بیٹھ کر مصنف بہت سکون کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اپنا کام کر سکے، مضمون نگاری کر سکے، اپنی تحریریں لکھ سکے، اور اس کمرے کے اندر جہاں اور تمام سہولیات مہیا ہیں وہیں پر لکھنے پڑھنے کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں، کاغذات ہیں، کاغذ ہیں، قلم ہے، سیاہی ہے، روشنائی ہے، وہ سب وہاں پر شاکر خان صاحب نے موجود کر دی ہیں۔ اور مصنف کو کہتے ہیں کہ کچھ دن میرے ساتھ چلے چلو، کچھ دن وہاں میرے علاقے میں، میرے گھر میں جہاں میں نے تمہارے لیے کمرہ تیار کروایا ہے، تاکہ تم بہت تسلی اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر لکھ سکو، تخلیق کر سکو، کچھ دن وہاں رہ کر چلے آنا اور دیکھنا، ہرگز انکار نہ کرنا، کیونکہ میری خوشی اسی میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چل کر میرے پاس رہو، میں تمہاری مہمان نوازی کروں۔ اگر تم انکار کرو گے تو تم میری خوشی کو ٹھکرا دو گے اور تم مجھے ایک طرح سے دکھ دو گے یا مایوسی دو گے، اس لیے اگر تم چلو گے تو میں بے حد خوشی محسوس کروں گا۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی اور اطمینان کی بات ہوگی کہ میرا مصنف دوست، میرا لکھنے والا دوست، میرا مضمون نگار دوست میری دعوت پر، میرے کہنے پر میرے ساتھ میرے علاقے چلا ہے، اور جو کچھ میں اس کے لیے کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، اور وہاں بیٹھ کر وہ تخلیقات کر رہا ہے، اپنے مضمون لکھ رہا ہے، اس لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم اگر اقرار کرو گے اور میرے ساتھ چلے چلو گے تو میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہوگا۔